नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़स्तग़फ़िरू फ़ीहि मिन अर्बइ ख़िसालिन ख़स्लतैन तुरजूना बिहिमा रब्बकुम औ कमा क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में कसरत के साथ जिन चीज़ों के करने का हुक्म दिया है उनमें से पहली चीज़ कल की गुफ्तगू में आपके सामने आ चुकी थी कि कसरत के साथ अल्लाह का ज़िक्र करे, चलते फिरते उठते बैठते हर वक़्त उसकी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे। और दूसरी चीज़ जिसका ज़िक्र किया गया है वो कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार और तौबा करना है। अब ये तौबा और इस्तिग़फ़ार इतनी बड़ी नेमत है कि जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते, इसलिए कि ये हर इंसान की ज़रूरत है। और जो चीज़ जितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है उतना ही ज़्यादा अल्लाह की ज़ात उस तक पहुँचना इंसानों के लिए आसान बना देते हैं। पानी इंसान के लिए ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए, अब अल्लाह ने इसको बिल्कुल आसान बना दिया है। और पानी से कहीं ज़्यादा ज़िंदगी के लिए सांस ज़रूरी है, हवा की ज़रूरत है। अब पानी के लिए कुछ मुश्किलात थी, हवा के लिए अल्लाह ने उसको और भी आसान कर दिया। किसी बर्तन में डालने की, कोई पैप लगाने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। आप जिधर होंगे उसी जगह अल्लाह ने हवा को पैदा फरमा दिया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लु बनी आदम ख़त्ताउन, कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद इनमें से हर एक गुनाह करने वाला है, सवाए अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के, वो मासूम होते हैं क़ब्ल नबुव्वा भी और बाद नबुव्वा भी। बाकी हर आदमी से गलती होती है, गुनाह होता है। अब ज़रूरत थी कि इसका इज़ाला कैसे हो, तो अल्लाह की ज़ात ने इसके इज़ाले का तरीक़ा इस्तिग़फ़ार और तौबा बताया है। और ये इतना बड़ा अमल है अल्लाह के यहाँ। देखें अल्लाह का कितना करम है और मेहरबानी है और अल्लाह की शफ़क़त है अपने बंदों पर कि एक चीज़ हमारी ज़रूरत है। अब बजाय इसके कि हमने अपनी ज़रूरत पूरी की है, हम अल्लाह के एहसानमंद होते कि या अल्लाह तूने एक रास्ता निकाला और उस रास्ते की वजह से मेरी मुश्किल हल हो गई है कि मैंने जो गुनाह किए थे उनकी माफ़ी का एक रास्ता मुझे मुयस्सर आ गया है। इस पर हम अल्लाह के शुक्रगुज़ार होते और एहसानमंद होते। लेकिन अल्लाह का करम देखिए कि एक तो अल्लाह ने हमारे गुनाहों को माफ़ कर दिया और दूसरा तौबा और इस्तिग़फ़ार करना ये एक मुस्तकिल इबादत है और बड़ी फजीलत की चीज़ है। इस पर जो अलग अजर व सवाब अता करते हैं वो कई इबादतों से बढ़ जाती है। चुनांचे एक हदीस से मालूम होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़तरतुन तख़रुजु मिन हय्यिल मुमिन, कि बंदा मोमिन की आँख से अल्लाह के डर की वजह से जो आंसू का एक कतरा निकलता है। अब ये कतरतुन के ऊपर जो तनवीन है ये तकलील के लिए है कि छोटे से छोटा कतरा, मक्खी के सर के बराबर, बस इतना सा आंसू निकला। अब ये अल्लाह के यहाँ कितनी फजीलत रखता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरुल लहू मिनद दुनिया व माफ़ीहा, दुनिया और इसकी सारी चीज़ों से ज़्यादा कीमती उस आदमी की आँख से निकलने वाला ये आंसू है। इतनी बड़ी कदर व मंज़रत पा गया है ये। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं व खैरुल लहू मिन इबादत सनतिन, उसके लिए एक साल की मकबूल इबादत से ज़्यादा अफजल है। अब देखें ये फिर कितनी बड़ी इबादत बन गई, अल्लाह के सामने रोना, तौबा करना, इस्तिग़फ़ार करना, कि एक साल की इबादत अपनी जगह पर, खौफ खुदा से रोना, इसका एक आंसू निकलना ये उससे ज़्यादा कहीं अफजल है। तो ये इतनी बड़ी चीज़ अल्लाह ने अता फरमाई और अल्लाह ने करम किया है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तो अपने बंदों पर इतना मेहरबान है कि एक बंदा मोमिन
اذا شہر جسد الحبد من خشیت اللہ، اللہ کے خوف کی وجہ سے جب اس کا جسم کانپ جاتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اپنی زندگی پہ نظر دوڑاتا ہے کہ میں نے کتنی بغاوتیں کی ہیں، کتنا اللہ کے احکامات کو توڑا ہے، کتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پیچھے چھوڑا ہے، تو جب اسے اپنی زندگی پر ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے اور خوف خدا کی وجہ سے اس کا جسم کانپ جاتا ہے، اب جیسے ہی اس کا جسم کانپتا ہے اس کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو اس طرح گرا دیتے ہیں جس طرح خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، یوں وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی عبادت ہے۔ اور کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو توبہ کرنے والے ہیں التائبون اذا خرجوا من قبورہم، کل قیامت کے دن جب یہ اپنی قبروں سے باہر آئیں گے، اللہ کی ذات 3 قسم کے انعامات سے ان کو خصوصی طور پر نوازیں گے۔ پہلا انعام کیا ہوگا کہ ان کے جسموں سے ایسی خوشبوئیں مہکتی ہوں گی کہ جو جنت کی ساری خوشبوؤں سے اعلیٰ ہوں گی۔ اور دوسرا انعام یہ ہوگا کہ اللہ کی ذات ان کے لیے جنت کے دسترخوان اسی جگہ میدان محشر میں لگا دیں گے۔ اب دیکھیں میدان محشر، وہ حشر کا دن، وہ قیامت کے مناظر کتنے سخت ہیں، کتنے بھیانک ہیں، اور ایسے حالات میں کہ جب ساری مخلوق اپنی پریشانیوں میں اور گناہوں کے وبال میں ڈوبی ہوئی ہوگی اور پریشانی کے عالم میں چاروں طرف پھیر رہے ہوں گے، ایسے عالم میں جو بالکل بے فکر اور بے غم ہو کے آرام مزے کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کر جنت کی نعمتیں میدان محشر میں کھاتے ہوں گے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ توبہ اور استغفار کرنے والے، اس لیے کہ ان کے توبہ اور استغفار کی وجہ سے ان کے پاس پیچھے کوئی بوجھ ہے ہی نہیں ہے، کوئی غم اور پریشانی ہے ہی نہیں، اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتے رہے۔ آج جو ہے اللہ نے ان پریشانیوں سے ان کو نجات دے دی۔ یاتون علی مائدۃ الجنت یاکلون منہا، جنت کے دسترخوان ان کے لیے بچھائے جائیں گے جن سے وہ کھاتے ہوں گے۔ اور تیسرا انعام یہ ملے گا کہ میدان محشر کی اس گرمی سے اللہ کی ذات ان کی ایسے حفاظت فرمائیں گے کہ اپنے عرش کا سایہ جو ہے ان کے اوپر کریں گے۔ میدان محشر میں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوش نصیب انسانوں کی فہرست ہمارے سامنے گنوائی ہے کہ جن کو اللہ کی ذات قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ ان میں سے ایک یہ لوگ بھی ہیں کہ جو آدمی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے خوف سے روتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کی ذات میدان محشر میں اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ یہ تو ان کا اکرام ہوگا میدان محشر میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا جہنم میں داخل ہونا اسی طرح ناممکن ہے کہ جس طرح جانور کا دودھ نکالنے کے بعد واپس جو ہے وہ تھنوں میں ڈالنا۔ اب دودھ آدمی نکال تو لیتا ہے، لیکن جانور کے تھن میں اگر یہ کہا جائے کہ اس کو واپس لوٹا دو، اب یہ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلج النار من بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی فری، کہ جس طرح جو دودھ نکالنے کے بعد واپس جانور کے تھنوں میں نہیں جا سکتا، بالکل اسی طرح اللہ کے سامنے توبہ کرنے والے اللہ ان کو جہنم سے یوں ہی بچا کر محفوظ کر دیں گے۔ اور یہ اللہ کے ہاں اتنی بڑی عبادت ہے کہ ایک آدمی جب توبہ کا ارادہ کر لیتا ہے، سچے دل کے ساتھ گناہوں سے بچنے کا ارادہ ہی کر لیتا ہے، اسی ارادے پر اللہ کی ذات اس کے بخشش کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ اقوام میں سے بنی اسرائیل کی کسی شخص کا تذکرہ لکھا ہے، فرمایا ہے صحابہ کرام کے سامنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے، اتنا بڑا مجرم کہ 99 انسانی جانیں اس نے ضائع کی تھی، ناحق قتل کیے تھے۔ اب اس کو ندامت ہوئی، احساس ہوا، ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا کہ بڑی غلطی کی ہے، بڑا جرم کر بیٹھا ہوں۔ اب اس کا ارادہ یہ ہوا کہ چلو کسی سے پوچھتے ہیں کہ کیا میرے لیے بھی کوئی حل ہے اور کوئی راستہ ہے کہ اللہ کی ذات میری بخشش فرما دیں۔ اب وہ وہاں اس دور کے کسی عالم کے پاس چلا گیا، جا کے اس سے پوچھا، اس نے کہا نہیں تو بہت بڑا مجرم ہے، تیرے لیے تو اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اب اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے کوئی راستہ نہیں، اس کو بھی قتل کر دیا، اب 100 پورے ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 100 انسانوں کا قاتل، اب وہ پوچھ رہا تھا لوگوں سے میرے لیے کوئی راستہ، تو اسے بتایا گیا کہ فلاں بستی کی طرف چلے جاؤ، فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ، وہاں کچھ اللہ کے نیک بندے تمہیں ملیں گے، وہی کوئی راستہ تمہیں بتائیں گے، ان کے ساتھ جڑ جاؤ، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے ساتھ جڑو گے، ان کی مجلس میں بیٹھو گے، اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ گے، وہی کوئی راستہ تمہیں تجویز کر کے نکال دیں گے، شاید تیری پریشانی کا کوئی حل نکلے۔
اب اسی فکر میں، اسی سوچ میں، اسی ندامت میں اللہ کے سامنے روتا ہوا اس بستی کی طرف چل نکلا، لیکن اس کی زندگی ختم ہونے کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ اب تھوڑا سا راستہ اس نے طے کیا تھا کہ موت آ گئی، اب وہ مر گیا، اور جب مر گیا فاختصمت الملائکۃ العذاب و ملائکۃ الرحمہ، اب اللہ کی رحمت کے فرشتے اور جہنم کی طرف لے جانے والے عذاب کے فرشتے یہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ اب جہنم والے فرشتے کہتے تھے کہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اسے تو ہم لے کے جائیں گے، اس کی روح تو ہم قبض کریں گے، اور رحمت والے فرشتے یہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ توبہ کے ارادہ سے اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا تھا۔ اب جب ان کا آپس میں جھگڑا ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین کی پیمائش کر لو، اگر یہ زیادہ چل کے آیا اپنے گھر سے اور جو راستہ رہ گیا تھا وہ تھوڑا ہے تو پھر جو ہے وہ جنت کی طرف اس کا فیصلہ ہوگا، اور اگر جو ہے یہ کم چل کے آیا ہے اور باقی مسافت زیادہ ہے تو پھر جہنم والے بے شک اس کو لے جائیں۔ اب ظاہر بات ہے وہ تھوڑا سا چلا تھا اور جہاں جانا تھا وہ مسافت بڑی لمبی تھی، اب وہ حصہ تو زیادہ بنتا تھا۔ اب اللہ نے اپنی رحمت سے کیا کیا کہ وہ جو راستہ رہتا تھا اللہ نے اس کو سکیڑ کے بالکل تھوڑا کر دیا، جو چل کے گیا تھا اللہ نے اس کو بڑھا کے اس کو جنت کا فیصلہ اس کے بارے میں کر دیا۔ تو اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ اقوام میں سے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ بڑا نافرمان تھا، پوری زندگی اس کی اللہ کی نافرمانی میں گزر گئی، اب مرنے سے کچھ پہلے اس کو ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، بڑا پریشان ہوا کہ اب میرے ساتھ کیا بنے گا، اب تو میرا آخری وقت قریب آنے والا ہے۔ اب اسی ڈر کی وجہ سے اور خوف خدا کی وجہ سے اس نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کر دی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو آگ لگا دینا، اور آگ لگانے کے بعد جو راکھ بن جائے کچھ ہوا میں اڑا دینا، کچھ جو ہے وہ پانی میں بہا دینا، تاکہ میرا نام و نشان ہی مٹ جائے، وجود ہی میرا باقی نہ ہو، ورنہ اگر میں اللہ کے سامنے پیش ہوا تو میری تو خیر ہی نہیں ہے۔ اب اسی خوف میں تھا، اسی ڈر میں تھا، یہ وصیت کر دی۔ اب بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا۔ اب جب اس کو جو ہے وہ یوں جلا کر ہوا میں اور پانی میں بہا دیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ہواؤں کو حکم دیا، اللہ نے دریا کی لہروں اور پانی کو حکم دیا، اس کے ذرات کو اکٹھا کیا اور اپنے حکم سے اللہ نے پھر اس کو زندہ کر دیا۔ اب وہ دوبارہ جب انسان بنا، زندہ ہو گیا، اللہ نے سوال ہی یہ کیا کہ میرے بندے یہ کیوں کیا تھا، یہ جو حرکت ہوئی ہے تیرے ساتھ، بیٹوں کو وصیت کیا، جلایا گیا، تیری راکھ کو بہایا گیا، یہ کیوں کیا ہے؟ اب اس کی زبان سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک ہی جملہ نکلا، کہتا ہے من خشیت کا یا رب، یا اللہ ایک ہی وجہ ہے کہ تو اسے ڈر گیا تھا، بس تیرے ڈر کی وجہ سے یہ کیا ہے۔ اب یہ سن کر اللہ کی رحمت ایسا جوش میں آئی، اللہ فرماتے ہیں اچھا تو مجھ سے ڈر گیا تھا، اور جو مجھ سے ڈر جائے پھر اسے میں عذاب میں مبتلا کروں، تو چل اسی ڈرنے کی وجہ سے میں نے تیری بخشش کر دی۔ اب یہ خدا کا خوف، اللہ کا ڈر، توبہ، استغفار، یہ اتنی قیمتی چیزیں ہیں۔ اللہ کی رحمت تو انسان کی بخشش کے لیے بہانے تلاش کر رہی ہے، اور اللہ کی ذات دنیا میں آدمی کسی کا مجرم ہو، کسی کے ساتھ بدتمیزی کرے، گستاخی کرے، کسی کا نقصان کر بیٹھے، کوئی ایسا مسئلہ ہو، دشمنی بن جائے، جب صلح بھی کرتا ہے آدمی تو کتنی مشکل سے صلح ہوتی ہے، اور جب صلح ہو بھی جاتی ہے تو صلح جس کے ساتھ کی جا رہی ہے وہ کتنے احسان جتاتا ہے، کتنا برا بھلا کہتا ہے، کتنی گالیاں دیتا ہے، کتنا بے عزت کرتا ہے، اور اس کے بعد بھی وہ اپنے دل میں بات ضرور رکھتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں انسانوں کے اندر ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی ذات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ احسان بھی نہیں جتلاتے اپنے بندوں پر، اور جو ہے تانا بھی نہیں دیتے، اللہ کی ذات اس کو یاد بھی نہیں دلاتے، بلکہ جب بندہ توبہ کرتا ہے یکفر عنہ السیئات ہی، صرف بخشش ہی نہیں ہوتی، اللہ کی ذات نامہ اعمال سے ان گناہوں کو سرے سے غائب بھی کر دیتے ہیں، کل میدان محشر میں بھی اس کی شرمندگی نہ ہو۔ اور اللہ کی ذات اس کے عمل سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی مثال ذکر فرمائی ہے۔ حدیث میں مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مثال، چونکہ مثالوں سے بات بڑی اچھی سمجھ آتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کائنات میں اچھی طرح سمجھانے والا، فصاحت اور بلاغت کا امام یہ کون ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں مثالوں کے ساتھ ذکر فرمائی ہیں۔ نماز کے ذکر میں، اس کے فضائل میں آپ نے بہت ساری جو ہے وہ حدیثیں پڑھی ہیں۔ نہر والی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، اور جو ہے وہ درخت والی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی۔ یہ مثالیں اس وجہ سے ہوتی ہیں تاکہ سننے والوں کے ذہن میں بات آسانی کے ساتھ جم جائے اور اچھی طرح وہ سمجھ جائیں۔ اب یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال ذکر فرمائی کہ اللہ کتنا خوش ہوتے ہیں کہ ایک آدمی نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد اسے ندامت ہوئی،
شرمندگی ہوئی, اللہ کے سامنے آگے توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کیا ذکر فرمائی, فرمایا کہ عرب کی صحرا میں ایک آدمی لمبے سفر پر نکلا, گرمی کا موسم ہے, سفر بھی بڑا لمبا ہے, اپنا اونٹ لیا, اس پہ کھانا اور پانی جو ہے وہ بھی باندھا ہوا, خود بھی اس پہ سوار ہوا. ایک دن چلتا رہا, پھر رات آ گئی, پھر چلتا رہا, اگلا دن آیا, اور دن کو جب عین دوپہر کا وقت ہوا, سخت گرمی تھی, تھکاوٹ تھی, تقریباً آدھی مسافت وہ طے کر چکا تھا کہ اس کو بھوک لگی, پیاس لگی, وہ رکا, اپنی سواری سے نیچے اترا, کھانا کھایا, پانی پیا, اور جو ہے وہ ایک درخت کے نیچے جو ہے وہ آرام کرنے کے لیے ٹیلے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. اب خدا کی شان کہ اس کی آنکھ لگ گئی. اب جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ اس کے پاس موجود نہیں ہے. اب بڑا پریشان ہوا, اونٹ کدھر چلا گیا ہے. اب پانی بھی اس کے اوپر رکھا ہوا ہے, جو باقی کھانا تھا وہ بھی اس کے اوپر رکھا ہوا ہے, آگے چلنے کا بھی کوئی طریقہ کار نہیں, پیچھے بھی نہیں جا سکتا. اب ویرانہ ہے, صحرا ہے, سخت قسم کی گرمی ہے, کیا کرے گا. اب ایسی حالت میں پریشان ہے, چاروں طرف تلاش کیا لیکن کہیں بھی اسے اپنا اونٹ نہیں ملا. اب اسی پریشانی کی حالت میں اب یہ سوچ کر کہ بس اب میری زندگی تو ختم ہو گئی ہے, اب سوائے مرنے کی اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, نہ پیچھے جا سکتا ہوں نہ آگے جا سکتا ہوں, بس موت کے انتظار میں اسی جگہ پھر بیٹھ گیا. اب تھکا ہوا تھا, پھر اس کی آنکھ لگ گئی. تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ اونٹ خود بخود کہیں سے پھر آگے اس کے پاس آگے کھڑا ہو گیا. پتہ نہیں کہاں تک پھرتا رہا, پھر واپس خود ہی آ گیا اور اس کے پاس آگے کھڑا ہو گیا. اب جیسے ہی آنکھ کھلی دیکھا اونٹ تو سامنے کھڑا ہے. اب آپ اندازہ کریں, جس کو گویا کہ نئی زندگی مل گئی ہے, جس کے ساری مشکلات اور مسائل حل ہو گئے ہیں, اب اس آدمی کو کتنی خوشی ہوگی. اب جو اس کی خوشی کا منظر تھا, ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں ذکر کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آدمی اتنا خوش ہوا کہ خوشی کی وجہ سے اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا, سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کہے, کیا کہتا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے. اور اتنا خوش ہوا کہ خوشی کی حالت میں کہتا ہے اللہم انت عبدی و انا ربک, یا اللہ تو میرا بندہ ہے, میں تیرا خدا ہوں. اب کہنا یہ چاہتا تھا کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تو میرا رب ہے, تو نے بڑا کرم کیا, اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا. لیکن خوشی کی حالت میں الفاظ ہی زبان سے الٹے نکل گئے, کہتا ہے یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال ذکر فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگوں, اللہ کی ذات وہ بندہ جو ہے وہ اس اونٹ کے ملنے سے اتنا خوش نہیں ہوا جتنا اللہ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں کہ جو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے, جس سے غلطی ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے آگے توبہ کرتا ہے. اللہ کی ذات اس سے کہیں زیادہ اپنے اس بندے سے خوش ہوتے ہیں. کتنا بڑا کرم ہے, مسئلہ ہمارا حل ہوا, اس پہ اجر و ثواب بھی دیا, اس پہ نعمتیں بھی عطا کی, اللہ کی رحمت نے آگے بڑھ کے ہمارا استقبال بھی کیا, اللہ کی ذات خوش بھی ہو رہے ہیں, تانا بھی نہیں دے رہے اور ہمارے نامہ اعمال سے سرے سے ہی اس کو ختم کر رہے ہیں. اور اللہ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے, احادیث میں اور مفسرین نے تفاسیر میں لکھا کہ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا, جنت میں تھے, وہاں سے زمین پہ آ گئے. اب اللہ نے جنت میں جب ان کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا, اب سب نے سجدہ کیا, ابلیس نے نہ کیا. اب اللہ نے اسے راندہ درگاہ کر کے جنت سے نکال دیا. اب جب نکلنے لگا تو اس نے رب العالمین کے ساتھ جو گفتگو کی ہے وہ مکالمہ قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر منقول ہے. ایک تو اس نے مہلت مانگی کہ یا اللہ مجھے قیامت تک کے لیے زندگی عطا کی جائے تاکہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں. وہیں پر ایک الفاظ یہ بھی ہیں لآتینہم, کہ یا اللہ میں تیری قسم اٹھا کے کہتا ہوں, مجھے تیری عزت کی قسم ہے, لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم, یا اللہ میں چاروں طرف سے آ کر, آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, ان چاروں سمتوں سے آ کر جب تک میرا بس چلے گا میں قیامت تک تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا. اب یہ اس نے جملہ کہا. اب اللہ نے فرمایا بس تیری بات ختم ہو گئی ہے. اس نے کہا بالکل. اب اللہ نے فرمایا کہ تو نے 4 سمتیں ذکر کی ہیں, 2 تو اس سے رہ گئی ہیں, اب 4 سمتیں تیری ہیں, 2 میرے بندوں کے لیے ہیں. تو نے دائیں کا, بائیں کا, آگے کا, پیچھے کا یہ تو ذکر کیا ہے لیکن اوپر اور نیچے کا ذکر نہیں کیا. اور جب میرا بندہ گناہ کر کے آخر سے ندامت ہوگی, یوں اوپر ہاتھ اٹھائے گا, مجھے اپنی عزت کی قسم ہے میں ان کی بخشش کر دوں گا. اور جب ندامت کے مارے اپنا سر زمین پہ جھکا کے سجدہ کرے گا, میرے سامنے روئے گا, پھر بھی میں ان کی بخشش کر دوں گا. 2 راستے پھر بھی میں نے اپنے بندوں کے لیے چھوڑے ہوئے. تو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے.
اور حدیث میں ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. آپ یہ ظاہر اللہ کے احکامات کے نفاذ میں بڑی سختی برتتے تھے اور جرائم کا کہیں نام و نشان نہیں ہوتا تھا. ایسے عالم میں کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ ایک دفعہ گلی سے گزر رہے تھے اور ایک دم جب گلی سے مڑے تو سامنے سے ایک نوجوان آ رہا تھا. اب اصل نوجوان کے ہاتھ میں بوتل ہے اور بوتل میں شراب ہے. اب شراب کی بوتل اور خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ لے اسے. اب ظاہر ہے اسے تو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی. اب مارا گیا، اب تو پریشانی ہوگی، اب تو مجھ پہ حد نافذ ہوگی، میں تو شراب اپنے ہاتھوں میں بوتل پکڑے لیے آ رہا ہوں. اب جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نظر پڑی، وہ بوتل اپنی بغل میں چھپا لی. اس دل ہی دل میں ڈر رہا ہے، کہتا ہے اب تو مارا گیا، اب تو جان نہیں بچے گی. اور دل ہی دل میں اپنے رب سے کہتا ہے مخاطب ہو کر، یا اللہ اگر آج میری جان تو نے بچا دی، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں یہ غلط کام کبھی نہیں کروں گا. بس میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا، آج میری جان بچ جائے. اب دل ہی دل میں یہ آوزاری کرتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بھی چل رہا ہے، سوچ بھی رہا ہے. اتنے میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور بالکل قریب آ گئے. اب دعا و سلام ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ہے؟ تو ڈرتے ڈرتے کامتے ہاتھوں کے ساتھ بوتل نکالی. کہتا ہے جی حضرت اس میں دودھ ہے. اب کہاں شراب کا رنگ، کہاں دودھ کا رنگ، کہاں شراب اور دودھ. کہنے لگا جی دودھ ہے. اب جب انہوں نے بوتل اپنے ہاتھ میں پکڑی اور اس نوجوان کی نظر پڑی تو حیران رہ گیا. کہتا ہے کہ اس میں شراب کی بجائے دودھ تھا. اللہ نے اس کی توبہ کی وجہ سے اس کی کیفیت ہی بدل ڈالی. اب وہ سچے دل کے ساتھ خدا کے سامنے روتے ہوئے کہتا ہے، یا اللہ میں نے تو اپنی جان بچانے کے لیے توبہ کی تھی، اگر تیری رضا کے لیے توبہ کرتا، تجھے خوش کرنے کے لیے توبہ کرتا، بغاوت سے بعد آنے کے لیے توبہ کرتا تو تیرا کتنا کرم ہوتا. ہمیشہ کے لیے اس آدمی نے اس جرم سے جو ہے وہ توبہ کر لی. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. ایک نوجوان تھا، روزانہ جو ہے وہ مسجد کی طرف آتا، بڑا عبادت گزار، بڑا متقی پرہیزگار. وہ عبادت کے لیے مسجد کی طرف آتا. راستے میں ایک عورت تھی، فاحشہ عورت، وہ اس کو اپنی طرف ورگلانے کی کوشش کرتی. اب یہ ہمیشہ جو ہے وہاں سے نظر جھکا کے گزر آتا. اب ایک دن کیا کہتے ہیں کہ وہ آدمی، وہ لڑکا جب آ رہا تھا مسجد کی طرف اور اس عورت نے اسے گناہ کی دعوت دی، اب اس کے دل میں برائی کا خیال پیدا ہوا اور مسجد کی طرف سے ہٹ کر 2-4 قدم اس کی طرف بڑھ نکلا. اب جیسے تھوڑا سا 2-3 قدم وہ آگے بڑھا تو پھر اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی. اب خدا کا خوف دل میں پیدا ہوا، بھائی کدھر جا رہے ہو؟ ساری زندگی اور ایمان اور سارے اعمال پہ پانی پھیر رہے ہو، یہ کدھر جا رہے ہو؟ اب خوف خدا کی وجہ سے اتنا ڈر پیدا ہوا کہ وہ لڑکا اللہ کے خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر گیا. اب اسے گھر کو اٹھا کے لایا گیا، کئی دن تک اسی حالت میں رہا اور پھر اسی وجہ سے وہ چرپائی سے اٹھا نہیں، اسی بیماری میں اس کی وفات ہو گئی. اب اسے دفن کر دیا گیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پہ کھڑے ہوئے اور قبر پہ کھڑے ہو کر قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کا خوف رکھتا ہے، اپنے رب سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں خشیت الہی ہوتی ہے. اللہ کی ذات اس کو مرنے کے بعد دوری جنتیں عطا کرتے، 2 جنتیں عطا کرتے ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اب قبر سے آواز آئی، امیر المومنین اللہ نے مجھے دونوں جنتیں عطا کر دی ہیں. رب نے جس کا وعدہ کیا ہے مرنے کے ساتھ ہی اللہ نے وہ دونوں جنتیں مجھے جو ہے وہ عطا کر دی ہیں. تو انسان سے گناہ تو ہوتے ہیں، لازمی بات ہے، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین گناہ گار وہ ہیں کہ جو خطا کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں. جب بندے کو توبہ کی توفیق مل جائے تو پھر یہ گناہ کا سرزد ہونا ہی اس کے لیے بہت بڑی نعمت بن جاتی ہے. مثنوی میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، چھٹے خلیفہ راشد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک واقعہ لکھا مثنوی میں کہ روزانہ رات کو تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتے. ایک رات اچانک آنکھ لگ گئی، کوئی تھکاوٹ تھی، دن کے معمولات ایسے تھے، خلافت کے معاملات تھے، تھکے ہوئے تھے، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، رات کو آنکھ لگ گئی، تہجد کے لیے بیدار نہ ہو سکے. اب جب صبح کی اذان ہو رہی تھی تب آنکھ کھلی. اب بڑے پریشان ہوئے، بڑا دکھ ہوا، صدمہ ہوا کہ میری تہجد کی نماز ضائع ہو گئی ہے. اب اس پر اتنا روئے، سارا دن اللہ کے سامنے روتے رہے. دوسری رات پھر سو گئے،
ٹھیک رات کو تہجد کا وقت ہوا تو کوئی آیا اور آ کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جگا رہا ہے، انہیں بیدار کر دیا۔ اب جب وہ جگانے کے بعد واپس جانے لگا تو انہوں نے اسے ہاتھ سے پکڑ لیا، اسے کہا کہ بھئی کون ہو جو اتنے اچھے آدمی ہو، کل بھی میری تہجد کی نماز رہ گئی تھی، آج مجھے جگانے کے لیے آ گئے ہو، کون ہو؟ اب اس نے کہا جی چھوڑیے اس مسئلے کو، مجھے جانے دیں۔ اب بڑی جان چھڑانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا کہ جب تک بتائے گا نہیں تیری جان نہیں چھوٹے گی۔ اب جب وہ مجبور ہوا تو اس نے کہا کہ میں تو شیطان ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی تو بھی نماز کے لیے جگاتا ہے؟ بولے تو نماز سے اللہ کے بندوں کو روکتا ہے، تو جگانے کے لیے کیسے آ گیا؟ اس نے کہا اصل میں صرف نماز کی بات نہیں ہے، جب آپ کی تہجد کی کل ایک نماز جب فوت ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے دن کو جب آپ اللہ کے سامنے روئے ہیں، اس رونے پر اللہ نے آپ کو 500 نمازوں کا ثواب عطا کیا ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ 500 کا ثواب ملے، بس ایک ہی کافی ہے آپ کے لیے، اس وجہ سے آپ کو جگا دیا۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جب بندے سے گناہ ہو جائے، گناہ تو ہوتا ہے، جب گناہ ہو جائے اور اس کے بعد اللہ توبہ کی توفیق دے دے تو یہ گناہ کا ہو جانا اور بندے کا اللہ کی طرف پلٹ آنا، یہ اس کے لیے اور خیر اور اچھائی کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے کرنا کیا چاہیے؟ ہر وقت توبہ اور استغفار، اور اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ اس کی جو ہے وہ تلقین فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ فرجا من کل ہم، جو استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ کی ذات اس کو ساری پریشانیوں سے نجات دے دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں۔ یہ رزق کی بندش کیوں ہوتی ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہوتا ہے، یہ اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور توبہ اور استغفار کی وجہ سے جب گناہ ہی ختم ہو گئے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات جو ہے وہ درمیان میں جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اللہ اپنی رحمتوں کے خزانے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں کہ اس بندے کو اس چیز کا گمان تک نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اور رمضان میں اس کی کثرت کرنی چاہیے۔ اور کل سے تو جو عشرہ شروع ہو رہا ہے، یہ پورا عشرہ ہی مغفرت کا ہے، توبہ کا ہے، بخشش کا ہے۔ تو کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے وہ استغفار والی دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ اور توبہ جو ہے یہ اصل میں صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا تفسیر قرطبی میں یہ ندم بالقلب، کہ پہلا اس کا جز یہ ہے کہ دل میں ندامت پیدا ہو، یا اللہ میں نے بڑا جرم کیا ہے، تیری بغاوت کی ہے، یا اللہ میں اس پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتا ہوں۔ ندامت کا اظہار ہو، شرمندگی کا اظہار ہو، اس گناہ کو وقتی طور پر چھوڑ دے، آئندہ اس گناہ کے قریب جانے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کا پختہ عزم کرے، اور بندوں کا حق ضائع کیا ہے تو اس حق کو ادا کرنے کی صورت پیدا کرے۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو اس شخص سے جا کر معافی مانگ لے۔ یہ ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں، اس مجموعے کا نام توبہ اور استغفار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخری عشرے میں اور پورے رمضان میں اور پوری زندگی میں ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔